अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं तो पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा जो है वो जारी है और चंद ही लम्हों के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। मगर अगर हम देखें कि आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने क्या किया, तो वो आज कराची गए, उन्होंने वहां पे वजीर आला सिंध से मुलाकात की, इत्तेहादी जमात MQM की क़यादत से बहादुराबाद में मुलाकात की। MQM की क़यादत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से 27 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया है और MQM क़यादत ने शहबाज शरीफ की बहादुराबाद की जो एक दौरा है उसको एक तारीखी दौरा करार दिया है। वफाकी काबीना का अभी तक जो है नाजरीन ऐलान नहीं किया गया। वजीर आजम ने ओथ तो उठा लिया मगर मुल्क कौन चलाएगा, काबीना में कौन होगा, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ। MQM वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनेगी, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने दावत दी है MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन को, जो सिंध असेंबली के रुकन हैं, और नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो सेनेट की कमेटी बराए आबई वसाइल के चेयरपर्सन हैं और जानते हैं कि जो जोड़ तोड़ हो रही है इस वक्त सियासत में और काबीना के अंदर जो पोजीशंस दी जा रही हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मुसद्दिक साहब अगर आपकी इजाजत हो तो ख्वाजा इज़हारुल हसन से पूछ लेते हैं, चूंकि वजीर आजम आज उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ख्वाजा साहब ये बताइए, वजीर आजम की मुलाकात कैसी रही और क्या MQM काबीना के अंदर पोजीशंस लेगी कि नहीं लेगी? बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत अच्छी मुलाकात रही। मैंने सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में एक बड़ी डिटेल ब्रीफिंग की और एक सूबे और सेक्शन के दरमियान एक गैप रहा जिसकी मुराद अली शाह साहब ने बहुत सारे शिकवे शिकायतें और परेशानियां बताई। बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस हुए, वहाँ MQM भी मौजूद थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में मैं मौजूद था, कमर नवेद साहब मौजूद थे। हमने 3 वहाँ मेजर शहबाज शरीफ साहब को इशूज बताए जो कि हमारे मुआहदे का हिस्सा भी है, जिसमें नंबर 1 K4 है पानी का मसला जो कि इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया, जिसमें विफाक को थोड़ा सा बोझ ज्यादा लेना होगा। दूसरा कराची सर्कुलर रेलवे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इससे फौरी तौर पर CPEC के अंदर हम रेकमेंड करेंगे। और तीसरा बड़ा मसला जो कि ट्रांसपोर्ट का था। तो ये 3 चीजों के ऊपर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का शायद बल्कि यकीनन पंजाब में एक तजुर्बा रहा है और ये तो उन्होंने अपने कुछ पॉइंटर्स भी लिए। उसके बाद इन तमाम मसाइल के बाद वो बहादुराबाद भी तशरीफ लाए और यहाँ पर भी राब्ता कमेटी के अरकान MNA सेनेटर्स और MPs से मुलाकात की, जो कि उनकी ख्वाहिश थी। और मैं समझता हूँ कि हलफ लेने के दूसरे और तीसरे दिन वजीर आजम का अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह आना न सिर्फ एक कॉन्फिडेंस भी देता है बल्कि उनके जो एक्शन हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स हैं। मगर ख्वाजा साहब, यू आर टफ नेगोशिएटर्स, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इस हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे कि नहीं? क्या आप कोई पोजीशन भी होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए मुनीर, कानूनी तौर पर हुकूमत की तारीफ चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना होती है, तो यकीनन अगर हमारी क्योंकि हमारी तरजीहात नहीं रही ना, हमने जो कोई अपने मुआहदे में 27 नुकात में ऐसी कोई चीज लिखी जिसको दोनों जानिब से साइन हुआ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता कि उस मुआहदे को उसकी पेशरफ्त को मॉनिटर करने के लिए, गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए अगर काबीना का हिस्सा बनना जरूरी समझा जाए तो राब्ता कमेटी उस पर फैसला कर सकती है। ये कोई हतनी लाइन नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और ना ही हमारी तरजीहात है कि हम पहले जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट की वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर। मुसद्दिक साहब, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ख्वाहिश हो तो हम बन भी सकते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या ख्वाहिश होगी? इसलिए चूंकि आप तो चाहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो ओनरशिप है वो बाकी जमातें भी लें कि नहीं चाहेंगे? इसलिए चूंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है काबीना के अंदर पोजीशंस ले, ओहदे ले? जी, जैसे अभी आपने सुना ख्वाजा साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जिस वक्त से ओथ लिया है उसी वक्त से उनकी कोशिश है कि जो भी फैसले किए जाएं वो तमाम जो दोस्त
جماعتیں ہیں جن کے ساتھ مل کے اپوزیشن کا بڑا بااثر کردار ادا کیا ہے اور اب حکومت بنا رہے ہیں، سب کے مشورے سے کیا جائے. اسی وجہ سے وہ ہر پارٹی کے پاس اور ہر پارٹی لیڈر کے پاس خود چل کے جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، اور یہ مشاورت کا عمل جاری ہے اور تمام لوگوں کی مشاورت سے یہ فیصلے کیے جائیں گے، کابینہ کے بھی اور دیگر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بھی. مگر مصدق صاحب اٹ ریئلی ڈیپینڈز کہ جو حکومت ہے، اور معاشی بحران کے حوالے سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، معاشی ماہرین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کب تک ہے؟ کیا نومبر دسمبر تک ہے یا کہ اگلے سال تک ہے جب اسمبلیز جو ہیں اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں؟ اس لیے چونکہ جب آپ نے ایک کابینہ تشکیل دینی ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب تک آپ کی حکومت ہے. جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور کسی حد تک اس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے چکا ہے، جس نے بتایا کہ کچھ حد بندیاں کرنی ہیں اور اس کے بعد کچھ تیاری کرنی ہے، اور انہوں نے ایک راؤنڈ اباؤٹ سا نمبر دیا تھا میرے خیال میں کچھ 6-7 مہینے کا، کہ کچھ 2-3 مہینے غالباً حد بندی ہے. جی، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ حد بندیاں ہو جاتی ہیں اور الیکشن کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہمارا تو نقطۂ نظر اس وقت یہی ہے کہ اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. مگر جو آپ نے اقتصادی صورتحال یا معاشی صورتحال کا ذکر کیا، یہ بڑا اہم پہلو ہے. کل مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ڈیفیسٹس ہیں، جو خسارہ ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. ایسا بجٹ کا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا جیسا خسارہ آپ کو تجارتی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں، مگر جو نہیں بتا رہے تھے بات آپ کو وہ یہ ہے کہ امپورٹ کتنی بڑھ گئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر تجارتی خسارہ یہ ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس دورانیے میں انشاءاللہ ملک کو دوبارہ اس کے پیر پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ وقت لگے گا، بہت سے مشکل فیصلے ہوں گے. آج شہباز صاحب نے اور بھی بہت سی عوامل دیکھے، یہ دیکھا جو آپ نے دیکھا جو پیٹرول کے حوالے سے فیصلے کیے گئے تھے، جو فیصلے کیے گئے تھے. ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی چونکہ لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، اور خواجہ اظہار صاحب بھی ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا توقع ہے آپ سے، جو آپ کے اتحادی ہیں؟ یہ سننے میں آیا ہے کیا سرائیاں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے فورن منسٹری چاہتی ہے اور پریزیڈنسی بھی چاہتی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا بھی پوزیشن وہ چاہتی ہے. ایم کیو ایم سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ وہ کابینہ میں ایک سلاٹ لے، یا آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ کو سپورٹ ہی کر دیا یہی بہت ہے؟ اصولاً فیصلہ کیا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے بالکل آ چکا ہے، اور خواجہ صاحب یہ بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ہر پارٹی سے انفرادی طور پہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو شمولیت کابینہ کا حصہ بنے. اوکے جی، کابینہ میں تشریف لائیں، وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے. مگر یہ تمام چیزیں بیٹھ کر مشاورت سے بہت سی الحاقی دوست جماعتیں ہیں، تو ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. خواجہ اظہار صاحب دیکھیے، ٹائم از آف دی ایسنس، اس لیے چونکہ معاشی صورتحال پاکستان کی سب کے سامنے ہے. ابھی تک وزیر اعظم کابینہ اناؤنس نہیں کر پائے. ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا چاہے گی کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا مطالبات آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں؟ آپ نے کچھ تو مجھے بتا دیے، مگر کابینہ کے اندر پوزیشن لیں گے کہ نہیں؟ میں یہ بار بار اس لیے سوال کر رہی ہوں چونکہ اگر آپ کابینہ کے اندر پوزیشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی اور الیکشن جلدی ہوں گے. یہ پرسپشن جائے گا. درست فرمایا آپ نے کہ ایک طرح پرسپشن یہ بھی جائے گا، اور شاید ہمیں بھی یہ کسک رہے کہ کابینہ میں فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمارے ایجنڈے کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں کیا فیور میں آ رہا ہے، کیا اس کے اپوز میں آ رہا ہے، کیا فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، کیا اسٹریٹجی کنسٹرینٹس ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ جہاں ضرورت محسوس ہوگی یقیناً وزارت کی خواہش کو پس پردہ رکھتے ہوئے کابینہ میں بحیثیت حکومت کے ضرورتاً ضرور جایا جا سکتا ہے. لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں، اور یہ بھی بات بالکل ریالٹی ہے کہ مطالبات کے بہت سارے فیصلے کابینہ سے ہی منظور ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ سینسس ہے، کے سی آر کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ہونے والے فیصلے ہیں. تو پھر آپ کے فائدے میں ہوگا کہ آپ کا ایک بندہ کابینہ میں ہو؟
شہباز شریف صاحب کی تو بالکل خواہش ہے کہ ہم کل سے ہی کابینہ کا پارٹ ہوں. بالکل, مگر آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ کہ کون سے وہ کابینہ کی پوزیشنز ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم زیادہ افیکٹو ہوگی. اب اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں ایک یہ لیوریج لینے دیں کہ ایک بڑی چیلنجنگ پوزیشن میں اس وقت شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور ایک کریٹیکل اپوزیشن کا بھی سامنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو اس دباؤ میں لیں کہ ہمیں یہ عہدہ چاہیے, یہ وزارت ہے, یہ پورٹ فولیو چاہیے, میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ انہیں کو کرنے دیں. وہ جب اس کو مناسب سمجھیں, کنوینئنٹ سمجھیں, تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ سے مشورہ کریں. تو مصدق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مصدق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی پوزیشن ہوگی کابینہ کے اندر جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے؟ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ان کو لینے دیں. جی, یہ فیصلہ میرے خیال میں ایم کیو ایم کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور کوئی بھی کابینہ کی پوزیشن ایسی نہیں جس میں وہ ایک افیکٹو رول نہ ادا کر سکیں. تو یہ جیسا کہ ابھی شہباز صاحب سب سے گفتگو فرما رہے ہیں, اس کے نتیجے میں چیزیں بالکل سامنے آ جائیں گی کہ سندھ کے حوالے سے زیادہ افیکٹو رول کہاں پر پلے کیا جا سکتا ہے, دیگر امور پہ کس کا کیا انٹرسٹ ہے, کس چیز میں کتنا پیشنیٹلی کون سی پارٹی یا کون سے لیڈر سامنے آنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا اور یہ قبل از وقت بھی ہوگا اور نامناسب بھی ہوگا کہ اس پہ اس وقت تبصرہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, خواجہ اظہار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, جو بات کر رہے تھے کہ, اور ہم بار بار اس لیے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیوں نہیں ابھی کابینہ کی جو تشکیل ہے وہ ہو پائی, اس لیے چونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سری لنکا کے اندر کیا ہوا ہے, وہاں پہ ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, معاشی بحران پیدا ہو گیا ہے جس نے ایک سیاسی بحران کو جنم دیا ہے. اس کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان کی معاشی صحت کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ سری لنکا کے مناظر دیکھ رہے تھے. سری لنکا نے اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ $51 ارب کے غیر ملکی قرضے ادا نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ملک ایک شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے اور وہاں پر اشیاء خوردونوش اور تیل کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. 1948 میں آزادی کے بعد سری لنکا سب سے تکلیف دہ بحران سے گزر رہا ہے. معاشی بحران نے سیاسی بحران کو جنم دے دیا ہے. ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے موجودہ صدر راج پاکسے سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے. رینیسانس کیپٹل, ایک انویسٹمنٹ بینک جو بڑھتی ہوئی معیشت پر نظر رکھتا ہے, اس کے مطابق سری لنکا کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے اور پاکستان میں بھی سری لنکا والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. پاکستان میں 2018 میں مہنگائی کی شرح 5.2% تھی جو اب تقریباً 13% ہو چکی ہے. گردشی قرضہ 2.4 ٹریلین روپیہ سے زیادہ ہو گیا ہے. مرکزی حکومت کے ذمہ قرضہ 42.8 ٹریلین روپے تک جا پہنچا ہے. شہباز شریف کی حکومت کون سی جادو کی چھڑی چلائے گی جس سے پاکستان کا معاشی جو بحران ہے اسے ہم نکل پائیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا, جو سابق وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کی کتاب چارٹر آف اکانومی ایجنڈا فار اکنامک ریفارمز ان پاکستان شائع ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پاشا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر, ایک بات پہلے ہم ذرا کر لیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے, صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی, اسی لیے 13% جا کے پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہے. مگر اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ 7% ہے, بنگلہ دیش میں دیکھیں تو 6% ہے. تو یہ کس حد تک بات درست ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو لہٰذا پاکستان میں بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھر میں جو افراط زر کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے قیمتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کموڈٹی پرائسز میں, اور یہ رشیا یوکرین وار کے بعد تو ایک حد سے زیادہ اضافہ ہوا. آپ دیکھیں, ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جبکہ تیل کی قیمت $130 فی بیرل ہو چکی تھی. اللہ کا فضل ہے کہ اب کچھ کم ہے, $103-104 فی بیرل, جو کہ ابھی بھی ہائی ہے. تو
तो इसके नतीजे में सारी दुनिया भर में अफरात ज़र में इजाफा। फर्क क्या है? हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ बाहर के डॉलर कीमतों के इजाफे का असर हमारे कीमतों पर पड़ रहा है, मगर साथ साथ हमारी करेंसी की भी वैल्यू गिर रही है। तो दो चीजों का कंबाइंड असर है। तो रुपीज में जो कीमतें हमें बाहर की चीजों पर देना पड़ रहा है, उसमें इजाफा दोनों चीजों की वजह से, एक बाहर की डॉलर प्राइसेस और फिर हमारे रुपए के खतर में कमी। इसलिए हम 13% पे हैं। अब आप ये देखिए कि आज की खबर यह है कि अमेरिका में पिछले 15 साल तकरीबन में अफरात ज़र 7-7.5% तक पहुंच गया है। इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में 5-6-7% की रेंज में रहेगा। पाकिस्तान में ज्यादा होने की वजह ये है कि हमारे रुपए की कदर बड़ी तेजी से गिरी है। मगर जब आप कहते हैं कि रुपए की कदर तेजी से गिरी है, तो इसके ऊपर जो ऑपोजिशन है वो हमेशा कहती है कि जी वीट क्राइसिस जो है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। फिर शुगर क्राइसिस की भी बात की जाती है। तो क्या हमारी जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो सही तरीके से इकॉनमी को मैनेज भी नहीं कर पाए, बहरान मजीद गहरा हो गया? देखिए, इसमें मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मिला जुला रुझान है। एक तरफ जो तिजारत का खसारा है, जब हम पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त खसारा जो था, जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, वो तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे था, तकरीबन 19 अरब डॉलर। उसको कम करने की कोशिश में पीटीआई की हुकूमत ने बहुत से इक़दाम लिए, करेंसी को गिराया, सरे सूद को बहुत बढ़ाया और कामयाबी हुई। 2018-19 में 12 अरब डॉलर पे आ गया खसारा, फिर 2019-20 में सिर्फ 4 अरब डॉलर, और फिर 2020-21 में उससे भी कम 2 अरब डॉलर से भी कम। तो यानी कि कमी तो होती रही, मगर जब कीमतों में इजाफा शुरू हुआ जून 21 के बाद, जब वर्ल्ड इकोनॉमी कोविड के बाद रिकवरी शुरू कर दी, और दूसरे तरफ आपके जो रिसेंटली जो जंग हो रही है रशिया और यूक्रेन में, उसके बाद से पिछले कोई तकरीबन 9-10 महीने से कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ अगर हमारे दरामदाद में 60 से 75% इजाफा होता रहा है, उसमें दखल जो है तकरीबन 80% कीमतों का है। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि पीटीआई की हुकूमत ने हमारे तिजारती खसारा को कंट्रोल कर लिया था, मगर अफसोस की बात यह है कि कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि हम फिर से उसी जाल में फंस गए हैं। और खतरा यह है कि इस साल तिजारती यानी कि करंट अकाउंट का खसारा 18 से 19 अरब डॉलर पे फिर पहुंच जाएगा। और उसके लिए अब जो आई है हुकूमत, उनके लिए वही मसाइल हैं जो पीटीआई की हुकूमत के लिए थे जब वो आई थी। देखिए, दूसरी तरफ से आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, अभी हमें उससे $3 बिलियन मजीद मिलने हैं, मगर सितंबर तक ये प्रोग्राम जो है ये खत्म हो जाएगा। तो क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नया एक आईएमएफ प्रोग्राम लेगी? कैसे आगे बढ़ेंगे? ये इस पे मुनस्सिर है कि नई हुकूमत जो आई है उनका क्या प्लान है कि वो इलेक्शंस कब करवाना चाहते हैं। अगर उनका प्रोग्राम ये है कि हम बजट के कुछ अरसे के बाद हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, तो मेरा अंदाजा यह है कि शायद वो इस आईएमएफ प्रोग्राम के आगाज में अपने इसको नहीं ले जाएंगे आगे, और इलेक्शन के बाद में जो भी पार्टी जीतती है उनको आईएमएफ के पास यकीनन जाना पड़ेगा, इसलिए कि सालाना हमें बाहर से पैसों की जरूरत बेतहाशा बढ़ गई है, 30 से 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो आईएमएफ की अम्ब्रेला की बहुत जरूरत है। अलबत्ता अगर इस हुकूमत का प्रोग्राम यह है कि हम तकरीबन जो नॉर्मल 5 साल का टेन्योर है, जिसमें अब 1.5 साल से कम रह गया है मगर 1 साल से ज्यादा है, इस दौरान अगर ये तय कर रहे हैं कि हम रहेंगे,
تو پھر انہیں اسی پروگرام کو آگے لے جانا چاہیے اور سپٹمبر تک مکمل کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بات ہو سکتی۔ پاشا صاحب، دوسری طرف سری لنکا جو ہے اپنی فورن پیمنٹس کے اوپر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کی صحت اس وقت کیا ہے؟ کیا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر پاکستان بھی اپنی فورن ڈیٹس پے نہیں کر پائے گا؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے۔ ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جو ہمیں کریڈٹ ریٹنگ دی ہے وہ B- ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ممالک تقریباً ڈیفالٹ کے قریب ہے ان کی ریٹنگ C ہوتی ہے اور سری لنکا کافی عرصے سے C میں ہے۔ اب جبکہ جو نئی رپورٹیں آ رہی ہیں آپ کے موڈی سے، فچ سے کل آئی ہیں وغیرہ، وہ یہ اشارہ دینے لگے ہیں کہ پاکستان جو جس راستے پہ جا رہا ہے خدا نخواستہ وہ بھی کہیں بہت مشکلات میں پھنس سکتا ہے اور خطرہ موجود ہے کہ ہماری ریٹنگز بھی شاید C پہ نہ آ جائیں۔ دوسری طرف ایک بہت ہی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارا جو سورن ایلڈ کی لیول ہے وہ 15% تک چلے گئی، جبکہ ہم آفیشلی 7% انٹرسٹ دیتے۔ سب سے زیادہ اضافہ اگر سورن ایلڈ وچ ریفلیکٹس رسک دنیا میں پچھلے ہفتوں میں ہوا ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو لہذا پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے ریزروز اس وقت $11 ارب پہ ہیں، اور اگر آپ اگلے سال پورا دیکھیں تو آپ کو تقریباً 30 سے 35 ارب کی ضرورت ہے۔ جب سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا اس سے کچھ ہفتہ پہلے ان کے پاس ریزروز $1 ارب کے تھے اور ان کی فارن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ تقریباً $7.5 ارب کی تھی۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارا ریشیو کچھ بہتر ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم نے اپنے ریزروز کو نہیں سنبھالا اور اپنے تجارتی خسارہ کو نہیں کم کیا تو آنے والے دنوں میں کرنسی میں بھی انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، کریڈٹ ریٹنگ اور خراب ہو سکتی ہے، اینڈ خدا نخواستہ اگر IMF کا پروگرام نہ ہو تو وی may be moving towards some kind of a very difficult external payment position۔ ناظرین ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا سے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صحت ہے وہ کیسی ہے۔ پاشا صاحب، دوسری طرف سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے شہباز شریف صاحب سے کہ جب وہ آئیں گے تو مہنگائی میں کمی ہوگی، عام لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 25,000 کر دی منیمم ویج، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پینشنز ہیں حکومت کے اور ملٹری کے وہ بھی ہم بڑھا دیں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا جس قسم کا IMF پروگرام کے اندر ہم اس وقت ہیں کہ وہ اور مزید سبسڈیز دیں اور وہ قیمتوں میں کمی لائیں؟ یہ دراصل بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب جو ہے جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، ہم سب بس دعا کرتے ہیں کہ کامیابی ہو انہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پچھلے پرائم منسٹر نے ریلیف پیکج دے دیا تھا، with all due respects وہ نامناسب تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سبسڈی بل میں تقریباً 350 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارے نئے پرائم منسٹر نے اپنی انوگرل اسپیچ میں جو انہوں نے کہا ہے، دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ تھا، ان کو شاید اس پہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پروونسز کی رسپانسبلٹی ہے 18ویں ترمیم کے تحت، اور سندھ میں تو اب آلریڈی یہ 25,000 ہیں۔ دوسری طرف منیمم ویج کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 60% ہمارے ورکرز ہیں پاکستان میں بالکل جو منیمم ویج کے نیچے کام کر رہے ہیں، اور وہ لیبر ڈپارٹمنٹس آر ویری انفیکٹو۔ البتہ جو انہوں نے پینشن میں دیا ہے بل ریلیف وہ تقریباً 50 ارب کا ہے نسخہ فیڈرل گورنمنٹ کا، اور اگر پروونشل گورنمنٹس بھی آ جاتے ہیں اور 10% دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے KPK گورنمنٹ نے بھی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے،
بات یہ ہے کہ اس وقت ریلیف تو ہم سب چاہتے ہیں کہ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب عوام کو سپورٹ ملے، مگر یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ یہ اسی وقت سسٹینیبل ہوگا جب آپ ٹیکس ریونیوز میں نمایاں طور پر اضافہ کریں گے، اور خاص طور پہ جو ہم نے مراد ہمارے امیر طبقے کو دیا ہے اس کو کچھ کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقیناً ریلیف ضرور ہم دینا چاہیں گے، مگر بجٹ کا خسارہ بالکل بس سے باہر بھی ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے پہ ہمارے تجارتی خسارے پر بھی پریشر پڑتا ہے۔ یعنی کہ جو ایمنسٹی سکیمز ہیں جو انہوں نے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو دی ہیں وہ شاید اس وقت سسٹینیبل نہ ہوں۔ ٹیکس ایمنسٹی سکیمز جو خان صاحب کی حکومت نے دی تھی، پاشا صاحب، خان صاحب کی حکومت نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 55,000 جو ہیں نوکریاں 55 لاکھ ہم نے جو نوکریاں ہیں وہ پیدا کی۔ وہ کس حد تک یہ جو ان کا ایک دعویٰ ہے وہ درست ہے؟ پھر سے میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کچھ ہفتوں ہماری پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں اعداد شمار نامناسب چھاپنے لگے۔ انہوں نے جی ڈی پی کو بہت بڑھا کے دکھایا، 16%، گروتھ ریٹ کو بڑھا دیا 4% سے 5.6%، افراط زر کو کم بتایا جبکہ یہ اس وقت 15 سے 16% ہے، اور سب سے زیادہ جو غلط فگر دی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں آپ کے نوکریوں میں تقریباً 55 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ ایسا بالکل میری گزارش ہے کہ نہیں ہوا ہے، اور میں آپ کو ایک اعداد شمار بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک بڑھایا گیا ہے نمبر۔ انڈسٹری صنعتی پیداوار میں پچھلے 3 سال صرف 1 سے 2% اضافہ ہوا، اس لیے کہ 2019-20 کے بعد آپ دیکھیں کہ گراوٹ آئی کووڈ کے بعد، اس کے باوجود پی بی ایس کہتا ہے کہ 15% امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے یہ سراسر نامناسب ہے، یہ ملتے ہی نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ آخری سوال یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ریسرچ ہم کرتے ہیں، ہم ریسرچ کے لوگ ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں مشکل سے 25 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی ہے، اور بے روزگاری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے پاکستان کا 9% سے اوپر ہے، جبکہ پچھلی حکومت جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جب وہ گئی تھی تو تقریباً 6% کے لگ بھگ تھا۔ تو یہ جو آپ نے ہمیں فگرز دکھائے ہیں، بتائے ہیں، ظاہر ہے وہ جو ان کے دعوے ہیں ان سے میچ نہیں کرتے، مگر اب آگے بڑھتے ہوئے جو نئی حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، ان کو فی الفور کیا کرنا ہوگا؟ کم از کم اکانومی کو سٹیڈی کرنے کے لیے اور اس طرح اقدام اٹھائیں کہ کم از کم دیوالیہ نہ ہو، یا فورن ڈیٹس جو ہیں ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہم اب ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو پرائرٹی ہے درآمدات کو واضح طور پر کم کرنا ہے، کم از کم 12 سے 15 ارب ڈالر کم کرنا ہے۔ مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، کرنسی میں بھی گراوٹ کچھ آئی ہے، ابھی جو بڑی ہے 7-8 روپے، اس سے درآمدات میں خطرہ یہ کہ اضافہ پھر سے ہوگا۔ دوسری طرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نان ایسنشل امپورٹس، اب گاڑیاں کی امپورٹ ہے، اب آپ کو تو پتا ہوگا کہ سری لنکا نے پچھلے 2-2.5 سال سے گاڑیوں کی امپورٹ پہ بین لگایا ہوا۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں؟ ہم نے مختلف ہتھیار استعمال کیے، ایکسچینج ریٹ کو استعمال کیا، امپورٹ مارجنز ہم نے بڑھا دیے، 100% کر دیے، ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز کچھ لگا دیے، مگر اس کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑا امپورٹس پر۔ آپ کے پاس الٹیمیٹلی وقتی طور پر شاید وہی آپشن آئے گا جو سری لنکا